बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की मुसल्लत करदा जंग को 5 हफ्ते गुजर चुके हैं। इस जंग के खात्मे को तो हम देखते हैं वो दरकनार है, मगर जो कशीदगी है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका हुआ है। बाकायदा तौर पे अब ईरान की जो पेट्रोल केमिकल तंसीबात हैं उन पर हमले शुरू कर दिए गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने जंगी अज़ाइम से बाज नहीं आ रहे और ईरान को उन्होंने बता दिया कि चंद घंटों में बाकायदा तौर पर जो तवानाई की तंसीबात हैं उन पर हमले किए जाएंगे। और ईरानी वजीर खारजा ने भी अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त में खबरदार किया है कि जौहरी प्लांट से ताबकारी का इखराज ईरान हो या फिर खलीजी ममालिक उनकी जिंदगी का खात्मा कर देगा। आलमी एटमी इदारे के सरबराह ने भी बोशहर पावर प्लांट पर हमले की मुसम्मत की है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA के साबिक सरबराह ने भी इस बात पे खबरदार किया है कि अमेरिकी सदर के पागलपन को रोका जाए इससे पहले कि वो पूरे खित्ते को आग के गोले में तब्दील कर दें। पेंटागन ये दावा कर रहा है कि अमेरिका अपने हदफ हासिल कर रहा है, लेकिन खुद अमेरिकी जरीदे उनकी नाकामी के किस्से सुना रहे हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में ट्रंप की फतह के दावे को ईरान की जंग की हकीकत से मुतसादिम करार दिया, जबकि अमेरिकी कर्नल की बाजियाबी पर फातिहाना ऐलान करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को हकीकत में सर्च ऑपरेशन के दौरान ईरानी अफवाज ने भारी भरकम नुकसान पहुंचाया है। जो रही सही कसर थी वो इजराइल ने यह कहकर पूरी की कि हमारी इंटेलिजेंस मदद के बगैर तो अमेरिकी फौजी बाजियाब नहीं हो सकता था। मशरिक वस्ता का खित्ता पिछले 37 रोज से इस जंग की लपेट में है और आने वाले चंद घंटे पूरी दुनिया के लिए निहायत अहम तस्वुर किए जा रहे हैं। अब एक अहम सवाल है कि क्या इस जंग को मजीद बढ़ावा मिलेगा या फिर मुआहिदे के बारे में कोई पेशरफ्त भी मुमकिन है। इसी पर बात करने के लिए हमारे मौजूद मेहमान सीनियर ईरानी सहाफी डॉक्टर सैयद राशिद नकवी साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं उनको खुशामदीद कहूंगी। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, हम तो पीर तक की डेडलाइन को देख रहे थे, जिस किस्म की गुफ्तगू या जिस किस्म की बातें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे वो तो मंगल पर आन पहुंचे हैं और जिस किस्म की गैर इखलाकी जुबान में कहूं या बदजुबानी कहूं उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए बताई है और अपने जो इरादों का इजहार किया है वो तो बड़े संगीन नताइज के भारी भरकम नताइज जो हैं वो पूरे खित्ते को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। जी हाँ, वो आज से नहीं 37 दिन पहले भी उन्होंने यही कहा था कि 48 घंटों के अंदर ईरानी रजीम खत्म हो जाएगी, ईरान कई हिस्सों में बंट जाएगा, तकसीम हो जाएगा और उनके जो एजेंट्स हैं वो आके हुकूमत पे काबिज हो जाएंगे और मुसाद का जो है वो सब कुछ सिक्का चलेगा ईरान के अंदर। तो ईरानी अवाम और ईरानी हुकूमत को ये धमकियां सुन के कहते हैं उनके तो कान पक चुके हैं। लेकिन देखना ये है कि इस तरह की धमकी देने वाले शख्स को आलमी अदालत में क्या एक मुजरिम के तौर पे कटहरे में खड़ा करना चाहिए या नहीं चाहिए। जो इन तरह इंसानी उन्वान से जो ह्यूमन राइट्स है, जो दुनिया के मुख्तलिफ कन्वेंशंस हैं, जंगों के असूल हैं, उनकी रोशनी में क्या एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट को ये ज़ेब देता है कि वो इस तरह कहें कि हम स्टोन एज में पहुंचा देंगे, हम क़यामत ढा देंगे, हम ये कर देंगे। तो मेरे ख्याल है इस जाविये से भी इस चीज़ को देखना चाहिए। बाकी ईरानी कौम तो तैयार है कि पहले 48 घंटे का अगर उन्होंने 37 दिनों तक मुकाबला किया है तो अब भी मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन खुद ट्रंप साहब के अपने दावे सारे झूठे साबित हो रहे हैं। अभी इनका एयर डिफेंस भरपूर काम कर रहा है। अभी जो गुज़श्ता रात और आज सुबह जो कुछ अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स और तैयारों के साथ, जो C-130 के साथ और A-10 के साथ और हिरमिस जैसे लड़ाका तैयारों और C-130 कह लें या MQ-9 और बहुत सारे, अब तो इतने नाम हैं कि मुझे तो सबके नाम भी नहीं याद आ रहे, कि जिनके बड़े बड़े रोब और दबदबे थे। हम उनको जब मीडिया में उनकी खुसूसियात पढ़ते थे कि ये आ जाए तो ये हो जाता है। तो F-35 से लेके हिरमिस तक सब जो है वो यहाँ पे जमीन बोस हुए हैं, उनके ढांचे यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ईरानी कौम तो उसको देखती है और कहती है कि हम तो पहले से भी तैयार हैं और अब मजीद हमारे अंदर हौसला बढ़ गया है कि हमारा एयरफोर्स या एयर डिफेंस सिस्टम भी काम कर रहा है और उधर से अपना हुर्मुज़ के अंदर भी बड़े बड़े अमेरिकी जंगी पेड़ों को हिम्मत नहीं पड़ रही वो नजदीक आए और दूसरी तरफ हमारे मिसाइल जहां चाहते हैं वहां पे जाके हमलावर हो रहे हैं और हमारे ड्रोन्स ने खित्ते के जितने अमेरिकी मफादात हैं उनको खतरे में डाल दिया है। तो सूरत हाल तो इस तरह है। लेकिन डॉक्टर साहब अगर आप मुझे इजाजत दें
ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم یہ دیکھیں کہ اسرائیل یہ پچھلے 2 دن سے کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے گرین سگنل کا انتظار ہے، جو توانائی کی تنصیبات ہیں اس کے اوپر باقاعدہ ڈائریکٹ ہم اٹیک کریں گے، امریکی صدر نے ان کو روکا ہوا ہے، پھر امریکی صدر بھی یہ کہہ چکے ہیں، اور ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ پچھلے دنوں جب پیٹرو کیمیکل پلانٹس کے اوپر اٹیکس کیے گئے تھے تو اس کے اوپر ایرانی وزیر خارجہ عراقچی صاحب نے شدید احتجاج بھی اپنا ریکارڈ کرایا تھا، اور یہ پورے مڈل ایسٹ کے لیے خطرناک ہے۔ لیکن اگر ایرانی قوم تو ہمیں نظر آ رہا ہے پچھلے 37 روز سے بڑی دلیری اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے، وہاں کی گورنمنٹ مقابلہ کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود نتائج تو خطرناک برآمد ہوں گے اگر اسرائیل کی طرف سے اس قسم کا کوئی حملہ ہو جاتا ہے اور امریکہ بھی اس حملے میں شامل ہو جاتا ہے تو بڑے گھمبیر نتائج اس کے نکلیں گے پھر تو۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جنگوں کے نتائج تو ہمیشہ خطرناک ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایران کا بڑا ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے، یہاں کے ان کے انرجی کے سورسز، ان کے پانی کی سپلائی، ان کی گیس کی سپلائی، جتنا سسٹم ہے بہت ہی ڈی سینٹرلائز ہے۔ لیکن اسرائیل کا یہ سسٹم ایسے نہیں ہے۔ ایران نے ڈیمونا کے قریب مخصوص ٹارگٹ کو ہٹ کر کے یہی پیغام دیا تھا کہ اگر آپ یہاں پہ ہمارے انرجی سورسز کو حملے کا نشانہ بنائیں گے تو آپ کا نہ ڈیمونا جو ہے وہ ہمارے حملوں سے محفوظ ہے، اور نہ آپ کے وہ تمام انرجی کے، یعنی وہاں پہ الیکٹریسٹی 3 سے 4 ان کے مین مراکز ہیں، اگر ایران نے ان کو ٹارگٹ کر لیا تو پورا اسرائیل جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ ایران کے پاس تو مثلا پھر صرف اگر آپ الیکٹریسٹی کو نوان سے کہیں تو 400 سے زائد ان کے مختلف جو ہیں وہ پاور سٹیشن ہے، وہ 400 کو ماریں گے تو پورا پھر جا کے ملے گا۔ اسی طرح مختلف اور چیزوں کے اندر بھی ایران کے پاس بہت سارے سرپرائز ہیں، یہ اسرائیل کو بھی اندازہ ہے، امریکہ کو بھی اندازہ ہے۔ پھر خطے کے اندر جو امریکی مفادات ہیں یا جو اس وقت امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں سمیت، یہ تو ان کے تو نہ پانی کی ان کے پاس اتنی سٹور کرنے کی گنجائش ہے، اور یہ تو سب کا سسٹم الیکٹریسٹی پہ چلتا ہے، اور باقی ان کو اتنی جسے کہتے ہیں نا محدود سی ان کی زندگی ہے، شیشوں کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سب کو پھر اپنے اپنے حالات دیکھنے ہوں گے۔ ایران تو یقیناً کرائسس میں ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے ایران تو تیار ہے، ایرانی عوام بھی تیار ہے۔ آیا خطے کے ممالک اور اسرائیلی عوام بھی اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں، اس کے لیے دونوں کو، امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو، اس پہ سوچنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بات درست ہے، اور ہمارے ساتھ یہ بات بھی پہنچی کہ لاکھوں کی تعداد میں عوام ہے ایران کے اندر جنہوں نے رضاکارانہ طور پہ خود کو پیش کیا ہے کہ اگر کوئی زمینی کارروائی ہوئی یا اس قسم کی کوئی کوشش کی گئی تو اس کو ناکام بنانے کے لیے ہم اپنی افواج اور گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن اب یہ جس طرح سے وہ اپنے فوجی کو بچا کر لے کر گئے ہیں اور جس طرح سے نچلی پروازیں انہوں نے اصفہان کے اوپر کے حصے میں کی ہیں، اس سے ایسا نظر آ رہا ہے یا ایسا تاثر بن رہا ہے کہ جن کارروائیوں کی یا جن کوششوں کے بارے میں ٹرمپ بار بار متنبع کر رہے ہیں ممکن ہے وہ اس کو شروع بھی کر لیں۔ اب جو مین ایم ہے جس کے اوپر بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ یا تو آپ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولیں گے یا پھر اس ایگریمنٹ کے ساتھ آپ خود کو پیش کریں کہ ہم اس ایگریمنٹ کو تسلیم کرتے ہیں جو امریکہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ آپ کی نظر میں کوئی ایسا راستہ ابھی باقی نہیں بچا کہ ایک بہتر انداز میں سلسلے کو روکا جائے؟ عمانی حکام کے ساتھ بھی سنا تھا بات چیت ہو رہی ہے ایرانی حکام کی، تو آپ نے ہرمز کو لے کے وہاں پہ کیا کوئی بات چیت آپ لوگوں کی ہو سکی؟ کچھ طے پایا کہ ایران کیا کرے گا اور کیا اسٹریٹ آف ہرمز کو اسی طرح سے بند رکھا جائے گا یا ممکن ہے مستقبل قریب میں اس کو کھول دیا جائے؟ دیکھیں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ پوری جنگ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے کے لیے شروع کی گئی ہے؟ یعنی امریکہ ان اہداف کے ساتھ آیا تھا، وہ تو پہلے سے کھلا ہوا تھا، وہ تو پورا جیسے کہتے ہیں اپنا ہرمز سب کے لیے آزاد تھا۔ یہ تو خود انہوں نے پلیٹ میں رکھ کے ایران کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ لیں جی، آپ اس سے اب جو فوائد لینا چاہیں لیں، اور ایران نے اس کے لیے پلان بھی کیا ہوا ہے کہ آئندہ اس کو کیسے مینج کرنا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹارگیٹس، وہ اہداف کہ جن کو مد نظر رکھ کے امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا تھا، ان میں اس کو کتنی کامیابی ہوئی اور کتنے مسائل اور کتنے بحران اس وقت امریکہ اور اسرائیل کو درپیش ہیں۔ ہم ایک زاویہ دیکھ رہے ہیں لیکن ادھر نہیں دیکھ رہے کہ ٹرمپ کا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے، آئندہ کی مڈ ٹرم الیکشن اس کے مکمل خطرے سے دو چار ہیں۔ ادھر اسرائیل کے اندر جنگ کو روکنے کے لیے جو ہے وہ مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ وہ تو 37 دنوں سے ان کی تو عوام جو ہے اپنے بیڈ روم تک نہیں پہنچ سکی، وہ تو پناہ گاہوں میں سو رہی ہے۔ تو وہاں کی صورتحال بھی تو مد نظر ہے۔ ایران کے اندر تو عوام ڈٹے ہوئے، اور کل کے یہ جو ہیلی کاپٹرز گرے ہیں، یہ جو C-130 گرے ہیں، یہ جو جسے کہتے ہیں A-10 اور ہیرمیس اور بلیک ہاکس MQ-9 یا آواز تو سعودی عرب کے اندر، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایئر فورس نہیں ہے ان کا،
جو ہے وہ ایئر ڈیفینس سسٹم میں نے ختم کر دیا ہے. تو یہ کل کے اور آج کے جو صبح کے مختلف واقعات ہیں اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے اب اتنا آسان نہیں ہے. ہاں جو آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اگر یہ پوری جنگ کو لے جاتے ہیں وہاں پہ کہ صرف آبنائے ہرمز کو کھول دیں تو اس پہ تو بات ہو سکتی ہے, اس پہ تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے. اور اس پہ پاکستان نے جو رول پلے کیا اور خاص کر کل سے جو ایران اور پاکستان کے درمیان وزیر خارجہ ایران کے اور وہاں کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹویٹ کا تبادلہ ہوا ہے, تو یہ راستہ بھی کھلا ہوا ہے. ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے تمام راستے بند کیے ہیں, لیکن یہ بات ذہن میں رہے, میں پبلک اوپینین بتا رہا ہوں یا جو سینٹیمنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب مذاکرات صرف سیز فائر کے لیے نہ کیے جائیں بلکہ مستقل بنیادوں پہ امن کے قیام کے لیے اور عدم جارحیت کے لیے کیا جائے, کہ نہ اسرائیل کو کل اتنی جرت ہو اور نہ امریکہ کو ایسا حوصلہ ملے کہ وہ جب چاہیں جو ہے وہ حملے کے لیے جو ہے چڑھ دوڑے ایران کے خلاف. تو اس کے لیے امریکی بیسز کا خاتمہ ضروری ہے اور اسرائیل کا ڈنگ نکالنا جس کو استران کہتے ہیں نا, اس کے اندر وہ فوجی قوت جو ہے وہ سلب کرنا ضروری ہے. اس کے لیے ایران پورا جو ہے پرزور طریقے سے لگا ہوا ہے کہ اسرائیل کو اس مقام تک پہنچا دے کہ پھر اس کے اندر حملہ کرنے کی جرت اور استعداد نہ ہو. بہت بہت شکریہ, تھینک سو مچ. ڈاکٹر سید راشد نقوی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لے لیتے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, نام نہاد آپریشن سندور میں ناکامی کے باوجود بھارت اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرنے کی بجائے مبینہ طور پہ ایک مرتبہ پھر سے خطرناک راستہ اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مغربی بنگال, آسام اور دیگر ریاستوں میں انتخابات سے پہلے پہلگام طرز کے ایک ممکنہ فالس فلیگ آپریشن کی تیاریوں کی اطلاعات موجود ہیں, جہاں پر درجنوں پاکستانی شہریوں بشمول کشمیریوں کے ایک منظم منصوبے کے تحت مختلف مقامات پر منتقل کیے جانے کا دعویٰ سامنے آیا ہے. ادھر مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے دوران پاکستان کی سفارتی سرگرمیاں اور بڑھتی ہوئی اہمیت عالمی سطح پر نمایاں ہو رہی ہے, جس کے باعث مبصرین کے مطابق نریندر مودی کی حکومت ہو یا پھر بھارتی میڈیا دباؤ اور الجھن کا شکار نظر آ رہا ہے. ماضی میں بھی بھارتی قیادت کی جانب سے سفارتی محاذ پر ناکامیوں کے بعد سخت بیانات ہمارے سامنے آتے رہے ہیں, جبکہ خواجہ آصف صاحب واضح طور پہ متنبع کر چکے ہیں کہ کسی بھی ممکنہ اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا. کیا واقعی خطے میں ایک اور کشیدگی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے؟ بھارت کے ممکنہ عزائم کیا ہیں؟ پاکستان کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ انہی تمام سوالات پر بات کرنے کے لیے سینئر دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان کو خوش آمدید کہوں گی. بہت بہت شکریہ, تھینک سو مچ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کے لیے. بریگیڈیئر صاحب, آپریشن سندور میں مئی کی جو دھول چٹائی تھی ہم نے, لگتا ہے کہ انڈیا نے اس پہ بھارت نے سبق نہیں سیکھا. اب کی بار اگر ایسی کوئی کوشش, مذموم کوشش ہوتی ہے تو آپشنز کیا ہے ہمارے پاس؟ کلکتہ کے تک چھوڑ کے آئیں گے یا پھر مزید کوئی ذہن میں آپ کے ہے کہ کیا آپشنز بروئے کار لائے جائیں گے؟ جی ہاں, بہت شکریہ. دیکھیں, انڈیا کی ایک ہسٹری رہی ہے, آپ دیکھ لیں کہ اسٹیج انکاؤنٹرز یہ کرتے ہیں, اسٹیج ریکوریز یہ کرتے ہیں, فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں, اسپائنگ یہ قطر میں پکڑے گئے ہیں, ٹرانس نیشنل ریپریشن عالمی دہشت گردی میں یہ لوگ انوالو ہیں. EU-LIB نے ان کو ایکسپوز کیا, واشنگٹن پوسٹ نے ان کو ایکسپوز کیا, اسٹینفورڈ انٹرنیٹ آبزرویٹری نے ان کو ایکسپوز کیا. یہ فیک میڈیا آؤٹلیٹس یا اس ٹویٹر کو اس وقت پاس میں چلا رہے تھے فیک نیوز کے لیے. سو اس کے بعد سے دیکھیں کہ فالس فلیگ آپریشن کی ہم بات کرتے ہیں, ہسٹری ان کی 1971 سے ہوتی ہے, جب انہوں نے گنگا طیارہ ہائی جیک کر کے لاہور لائے, اور اس وقت مقصد یہ تھا کہ پاکستانی جو جہاز تھے انڈیا کے اوپر سے فارمر ایسٹ پاکستان نہ جائیں. سو وہ جنگ کا آغاز تھا. اور اس کے بعد آپ کو میں چند مثالیں دے رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ جو 36 سنگھ پورہ میں 36 سکھ مارے گئے تھے, یہ اس دن مارے گئے جس دن پریزیڈنٹ کلنٹن لینڈڈ ان انڈیا. وہ انڈیا کو, کلنٹن کو بتایا گیا کہ پاکستان دہشت گردی کروا رہا ہے, یہ دیکھیں 36 سکھ مارے گئے ہیں. they wanted to impress کلنٹن. اور اس کے علاوہ دیکھیں جب پٹھان کوٹ والا واقعہ ہوا تو یہ اس دن ہوا جس دن ہمارے پرائم منسٹر UN جنرل اسمبلی میں کشمیر کے بارے میں انہوں نے بات چیت کرنی تھی. اور اس کے علاوہ بھی ایون جو بمبئی اٹیکس ہوئے ہیں, اور دیکھیں اس اٹیکس میں ایک کتاب لکھی گئی ہے, ایلن ڈیوڈسن نے کتاب لکھی ہے, 905 صفحے کی یہ کتاب ہے,
انہوں نے اس کو کنٹیسٹ کیا ہے اور لکھا کہ بھائی یہ انڈیا کا اپنا ہاتھ تھا اس میں، ان سائڈ ہینڈ، اور انہوں نے اتنے سوال اٹھائے، آج تک کسی نے ان کا سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ ہمارے سامنے پلوامہ ہے، پلوامہ میں دیکھیں کہ جب وہ واقعہ ہوا اس کے بعد الیکشنز ہونے تھے، الیکشنز کے لیے اس کو استعمال کیا گیا۔ اس وقت کے گورنر ستیہ پال ملک ریکارڈ پہ ہیں، انہوں نے ان کو تنبیہ بھی کی تھی، منع بھی کیا تھا، پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے لاشوں پہ سیاست کی، لاشوں پہ ووٹ لیے، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو ہوا پہلگام والا بھی اسی طریقے سے تھا۔ سو دو مقاصد کے لیے یہ فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں، ایک تو پاکستان کو ملائن کرنا ہو انٹرنیشنلی کہ، اور اس طرح کے ایک بلڈ اپ کرتے ہیں، نیریٹو بناتے ہیں، پھر ہائپ کریٹ کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، گودی میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تاکہ پاکستان کو پریشر میں لایا جائے، ملائن کیا جا سکے۔ دیٹ از ون تھنگ۔ سیکنڈ اس وقت کرتے ہیں جب الیکشنز ہو رہے ہوں، الیکشنز، اور اس میں مسلمانوں کے اگینسٹ سینٹیمنٹ کا استعمال کرنا، پاکستان کے اگینسٹ سینٹیمنٹ کا استعمال۔ 5 ریاستوں میں الیکشنز ہونے ہیں، آسام ہے، کیرالہ ہے، اور اس کے بعد تامل ناڈو ہے، ویسٹ بنگال ہے، تو بہت امپورٹنٹ اسٹیٹس ہے، تو اس کے لیے یقیناً یہ استعمال ہوگا۔ پھر اس وقت بھی کرتے ہیں جب کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے، یا پاکستان میں ہوتا ہے یا انڈیا میں کوئی وزٹر آتا ہے، تو اس وقت کر رہے ہیں۔ تو اب ان کو تکلیف کیا ہے؟ ایک تو ہم نے ان کو شکست دی پچھلے سال مار کے حق میں، سو وہ ان کو بڑی سخت ہزیمت اٹھانی پڑی، جو آج تک وہ اس کا they will take decades کی اس کو ہزیمت کو ختم کرنے کے لیے۔ اس میں بریگیڈیئر صاحب ہمارے لیے جو سوچنے کی بات ہے بریگیڈیئر صاحب، وہ یہ ہے کہ جب پہلے مارکہ حق ہوا، ہم نے دیکھا ان کو دھول چٹائی، فضا کے اندر ہی ہم نے جنگ ختم کر دی۔ تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کا ایک علیحدہ مارکہ تھا جو پاکستانی فوج کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ لڑا۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان ڈپلومیسی بڑی بہتر انداز میں اپنی آگے بڑھا رہا ہے، دوسری طرف ہم اس وقت طالبان رجیم کے اگینسٹ کھڑے ہیں کیونکہ ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اگر ممکنہ طور پہ اس قسم کا کوئی بھی تصادم ہوتا ہے تو آپ کے نزدیک یہ مخصوص وقت تک کے لیے ہوگا، مخصوص دنوں تک رہے گا، یا خدا نہ خواستہ یہ طویل بھی ہو سکتا ہے، بڑھ بھی سکتا ہے موجودہ حالات میں؟ دیکھیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ کر دے سکتے ہیں، ان کی اتنی ہمت اور جرات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دشمن کو کبھی انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے، انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ سو یہ کوشش تو یہی تھی ملائن کرنے کی، سنس ہم نے آلریڈی پری ایمپٹ کیا ہے، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی نے ٹائملی ایکسپوز کر دیا ہے، تو وہ آلموسٹ ڈیفینسو پہ چلے گئے، تو اب کوئی وجہ نہیں بنتی ہے وہ جا کے کریں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ ایویڈنس دنیا مانگتی ہے، آپ دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی ایویڈنس مانگے گی، پہلگام پہ ایویڈنس نہیں دے سکے، آج تک ایویڈنس کوئی نہیں لا سکے، تو وہ نہیں ہے۔ لیکن چلیں ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ کوئی حملہ، کوئی کوشش کرتے ہیں، تو بڑی سمپل سی بات ہے، دیکھیں پاکستان نے مارکے حق اور بنیاد مرصوص میں ہم نے اپنے 5% ڈیمانسٹریٹ کیا ہے کمبٹ پوٹینشیلز۔ اگر آپ کو یاد ہو، ڈی جی ISPR نے بڑے واضح طور پہ کہا تھا اگر کوئی مس ایڈونچر بعد میں ہوتا ہے، پاکستان انڈیا کو ہٹ کرنا شروع کرے گا ایسٹ سے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم آسام سے سٹارٹ کریں گے، آسام سے مارتے ہوئے آئیں گے ویسٹ بنگال میں، وہاں سے بہار میں آئیں گے، وہاں سے دلی آئیں گے، ہریانہ جائیں گے، پنجاب جائیں گے، اور پنجاب سے راجستھان اور گجرات۔ یہ ہمارے مارنے کا جو راستہ ہوگا، تو میرے خیال میں وہ 100 دفعہ سوچیں گے، اور پاکستان دیکھیں کہ اتنی ان کے کوئی اور چیز تو انہیں ایڈ نہیں کی اپنے جو آرسنل میں جو تھے، ان سے بھی تو مار کھائی، جو بڑے انہوں نے دعوے کیے تھے رافیل ہیں تو 100 تو ہم نے کر دیا تھا۔ سو میرے خیال میں وہ 100 دفعہ سوچیں گے، ایسا کریں گے نہیں، جب کریں گے تو دیکھیں کہ ان کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس طرح کے ماحول میں جب ایک خطے میں آلریڈی ایک جنگ لگی ہوئی ہے، تو میرے خیال میں کسی صورت میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتا ہے ایک اور بڑا اہم معاملہ، وہ افغانستان کے ساتھ ہے۔ یا کے بعد دیگرے اس کے حوالے سے اپڈیٹس آتی رہتی ہیں، آج بھی مختلف اپڈیٹس ہمارے سامنے آئی۔ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز تھی وہ افغانستان کے اندر جو طالبان رجیم ہے ان کے ساتھ بات چیت کا معاملہ تھا۔ چینی دفتر خارجہ نے بریگیڈیئر صاحب یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی پاک افغان مذاکرات چائنا کے شہر رومچی میں تو ہو رہے ہیں، لیکن مستحکم انداز میں بات آگے بڑھ رہی ہے۔ ہمارا تو پہلے دن سے ایجنڈا بھی یہی تھا اور چاہ بھی رہے تھے کہ بات چیت ہو، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط تھی جو ضروری تھی، ہم نے طے کی تھی۔ آپ کے نزدیک کیا ان شرائط کو افغانستان کے اندر موجود طالبان رجیم پورا کر پائے گی؟ کیونکہ ماضی میں تو وہ پورا نہیں کر پائے، اب کے بار ہمیں کیا ان سے امید رکھنی چاہیے؟ اور بات چیت کا جو اصل مرکز ہے، جو ایجنڈا ہے، وہ کیا ہے؟
دیکھیں پہلے تو ہمیں بالکل امید نہیں رکھنی چاہیے، کوئی نہیں ہے 1947 سے آج تک ہم نے کوئی خیر نہیں دیکھی ہے، اور یہ جو بات چیت کا یہ ڈرامہ ہے دکھاوے کے طور پہ ہے، ان کا دوگلا پن ہے، ڈوئل فیس ہے، ایک طرف سے بات چیت کی بات کر رہے ہیں اور کل آپ نے دیکھا ہو کہ غلام خان کے ایریا میں انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، یہاں پہ یہ 37 ان کے یہ ٹیررسٹ تھے وہ مارے گئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ دکھانے کے لیے دنیا کے لیے کہ ہم بڑے سنسیئر ہیں، سیریس ہیں، ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، تو اس پہ ہے، اور ایک طرف سے بات چیت کرتے ہیں، ایک طرف سے حملے کرتے ہیں، ایک طرف سے تشکیلیں بیچتے ہیں پاکستان کے اندر، خود کش حملے کرواتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا۔ پاکستان نے بڑے واضح طور پہ چند چیزیں بتائی ہیں، دیکھیں آپریشن ضرب للحق جاری رہے گا، کوئی اس میں سٹیٹس کو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ پاکستان نے کہا کہ دیکھیں کہ یہ کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہونی چاہیے، جو ہائیڈروس ہے افغانستان میں وہ ڈسمنٹل ہونے چاہیے۔ افغان ٹیررسٹ کمانڈرز جو افغانستان میں ہیں ان کو انہوں نے کہاں ٹھہرا ہے؟ وہ ڈپلومیٹک انکلیو میں کابل میں، اور ان کو گورنمنٹ کی اکوموڈیشن دی ہوئی، چاہے وہ نور ولی محسود ہے، بشیر زیب ہے یا دوسرے لوگ ہیں، تو ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ اور ہم پھر اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ ویریفائبل میکینزم آن گراؤنڈ ہونے چاہیے جس پہ ہمیں یقین ہو۔ آپ دیکھیں نا کہ ابھی افغانستان نے تو یہ ثابت کیا ہے کہ they are hosting and exporting terrorism، اور ایپک سینٹر وہاں پہ افغانستان بن چکا ہے۔ سو جب تک یہ نتائج حاصل نہیں ہوتے، بات چیت تو ہم نے دیکھ لیا نا، دوحہ میں کو بات چیت کی، ہم نے استنبول میں بات چیت کی، اور اس کے بعد سعودیز نے بھی کوشش کی، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے دیکھیں پاکستان نے علماء بیچے، جرگے یہاں سے گئے ہیں، آپ کے ایمبیسڈر صادق گئے ہیں، ایمبیسڈر درانی گئے ہیں، انٹیریئر منسٹر گئے ہیں، ڈار صاحب کئی دفعہ گئے ہیں، اور اس کے باوجود کچھ نہیں ہوا۔ ان کا دیکھیں ان کے ڈی این اے میں یہ چیز شامل ہے کہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا ہے یوزنگ پراکسیز۔ ابھی تو وہ خود ایک ماسٹر پراکسی بھی ہے، اوپر سے اب انڈیا بھی شامل ہے، سو دیئر فور مل کے اب اسرائیل کی بھی انٹری ہوئی ہے۔ سو دیئر فور ہم ان سے کوئی امید نہیں رکھتے ہیں، کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، جب یہ چیزیں فلفل ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد یہ سوچا جا سکتا ہے۔ بالکل، یہ آپ نے بڑی ہی اہم بات کی بریگیڈیئر صاحب۔ اس وقت میرا اس سوال کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک ساتھ کئی محاذ ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ بھارت اپنے مذموم مقاصد کے لیے پہلے کی طرح اب مگر زیادہ خطرناک طریقے سے افغانستان کا استعمال کر سکتا ہے۔ فالس فلیگ آپریشن کو لے کے کوئی نہ کوئی جز ہے جو وہ افغانستان کے ذریعے پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی ان کے حوالے سے بھی ہمیں بڑا یہ خدشہ رہتا ہے کہ افغانستان کا جو معاملہ ہے ادھر سے بھی کچھ نہ کچھ پاکستان کے اگینسٹ ہو سکتا ہے، اور ابھی جو پاکستان سفارتکاری کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس میں بھی اسرائیل نے پاکستان کی سفارتکاری کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ تو ایک ساتھ کئی محاذوں کا سامنا ہے، کتنا الرٹ ہونے کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ایک ساتھ بہت سارے محاذوں کے اوپر ہم توجہ بھی دے رہے ہیں، مگر جہاں تک الرٹ ہونے کی بات ہے تو وہ کتنا زیادہ ضروری ہو گیا ہمارے لیے؟ جی ہاں، بہت ضروری ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور دیکھیں کہ جس طرح حالات و واقعات ہیں، آپ دیکھیں ایسٹ میں دیکھیں انڈیا وہاں پہ ہمیشہ آپ کو ڈسٹیبلائز، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، سملرلی ویسٹ سے افغانستان کی وہ تمام تر کوششیں ہیں کہ وہ کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں آپ کے افغانستان ایران کے ساتھ بارڈر ہے، 909 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور جس طرح کی ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہو رہی ہے، یقیناً ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایران کو ڈسٹیبلائز ہو، ایران کو نقصان پہنچے۔ تو ایران کے ساتھ پولیٹیکلی، مورلی اور ڈپلومیٹکلی ہم ایران کے ساتھ ابھی بھی کھڑے ہیں، اور جس طریقے سے ہم اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں بات چیت کے لیے، پاکستان ایک میڈیٹر کے طور پہ آیا ہے، اور ایران بھی ٹرسٹ کر رہا ہے، خلیج کے ممالک بھی ٹرسٹ کر رہے ہیں، امریکہ بھی ٹرسٹ کر رہا ہے، سو پاکستان وہ ہے۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ یہاں کے اندر بھی سمپتائزرز بھی ہیں، فیسیلیٹیٹرز بھی ہیں۔ اب جو بنوں میں ایک سوسائڈ حملہ ہوا تھا کہ خاندان کے 5 لوگ شہید ہوئے تھے، اس میں بچے بھی شامل تھے، تو وہ جو ہمارے یہاں پہ لوگ ہیں، اور پھر دیکھیں پولیٹیکلی کچھ لوگ اس کو نہیں سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ ایسے لوگ جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بڑی شدید خواہش ہے پاکستان کا نقصان ہو، پاکستان ڈسٹیبلائز ہو۔ لیکن یہ ہے کہ پاکستان جس طریقے سے پرفارم کر رہا ہے فار دی لاسٹ 3 ایئرز، اور اسپیشلی پچھلے 1 سال کے اندر آپ دیکھیں، آپ نے جنگ میں بھی ثابت کیا، آپ نے ڈپلومیسی میں بھی ثابت کیا، آپ نے پولیٹیکلی بھی ثابت کیا، اور آپ نے ڈپلومیٹکلی بھی ثابت کیا کی ہے۔ اور ساتھ ہی آج دیکھیں کہ آپ ایسٹرن ویسٹرن بارڈرز پہ ضرب للحق جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں، جس طرح کامیابی کا تناسب آپ دیکھیں، جس طریقے سے آپ ہیں، آپ نے آلموسٹ ان کی 44 پوسٹیں آپ نے کیپچر کی ہوئی ہیں، اور آپ نے ان کی 100 آف پوسٹیں ڈسٹرائیک کی ہیں، ٹینکس ڈسٹرائیک کی ہیں،
آپ ان کے انفراسٹرکچر جو ہے جو دہشت گردی کے لیے یوز ان کے پیچھے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کر رہے ہیں، آپ ڈپلومیسی بھی کریں انٹرنیشنلی، آپ نے ایسٹرن بارڈرز کا بھی اپنا آپ کو پروٹیکٹ کیا ہوا. سو پاکستان الحمدللہ یہ ہے کہ جب آپ کی لیڈرشپ سنسیئر ہو اور ان کو پتہ ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے، تو میرا خیال میں وہ پھر یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. سو پاکستان محفوظ ہاتھوں میں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کے لیے شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، چند ہفتے قبل ملک میں مفاہمت کی ایک سنجیدہ کوشش دکھائی دے رہی تھی. سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے مختلف سطحوں پر رابطے بھی ہوئے. قومی کانفرنسز بھی منعقد کی گئیں، ملاقاتیں، عشائیے، ان کا سلسلہ بھی جاری رہا، مگر عملی طور پہ کوئی بڑی پیش رفت سیاسی طور پہ سامنے نہ آ سکی. سیاسی قوتیں اپنی اپنی پوزیشن پر ڈٹی رہیں اور وہ لچک دکھانے کو تیار نہ ہوئیں جو کسی بھی مفاہمتی عمل کے لیے ناگزیر ہوا کرتی ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ محمود مولوی صاحب ہوں، فواد چوہدری صاحب اور دیگر جو سابق رہنما تھے، انہوں نے مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھنے کی بات کی. حتیٰ کہ عمران اسماعیل اور محمد علی درانی جیسے بڑے نامور لوگ بھی اس نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی کوششوں میں شامل رہے. مگر دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے ان کوششوں کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ ان افراد کے پاس کسی بھی قسم کا مینڈیٹ موجود نہیں ہے. ادھر تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر احتجاجی سیاست کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جبکہ علیمہ خان صاحبہ کا یہ بیان کہ مزاحمت کا وقت آن پہنچا ایک نئی بحث کو جنم دے رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس مزاحمت سے مراد کیا ہے؟ کیا واقعی حالات اس نہج پر پہنچ چکے کہ مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ہیں، یا پھر خود پاکستان تحریک انصاف اب بات چیت کے عمل سے پیچھے ہٹ چکی ہے؟ عمران خان صاحب کے قریبی اور جو سابقہ ساتھی ہیں وہ یہ موقف اختیار کر رہے ہیں کہ موجودہ حکمت عملی سے نہ تو کوئی سیاسی بریک تھرو ممکن ہے، نہ ہی خان صاحب کی رہائی کے لیے راستہ ہموار ہوگا. اس کے برعکس کچھ حلقے قومی حکومت کی تجویز دے رہے ہیں، جبکہ تحریک انصاف نئے انتخابات کو ہی واحد حل قرار دے رہی ہے. اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا سیاست کی اس بے رحم بھمر میں مفاہمت کا کوئی بیج اب بھی بویا جا سکتا ہے، یا ملک مزید سیاسی محاذ ذرائع کی طرف بڑھ رہا ہے؟ انہی اہم نکات پر بات کرنے کے لیے سینئر سیاستدان اور تحریک انصاف کے سابق رہنما محمود مولوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان کو خوش آمدید کہوں گی. سب سے پہلے شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. محمود مولوی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جس طرح پھر سے ایک مرتبہ پھر سے ٹھہراؤ کے بعد اگریسو وے کے ساتھ آ رہی ہے سامنے، یہ غلط وقت پر غلط فیصلے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب درست فیصلے بھی کر رہے ہیں، وقت بھی بالکل درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ تو بڑے واضح ہے کہ اس وقت یہ فیصلے غلط بھی ہے اور وقت بھی غلط ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس وقت دیکھیں ملک میں جو ہے کافی بڑے میجر ایشوز ہیں. یہ ایران کا اور اسرائیل کی وار چل رہی ہے، اس کے اندر پاکستان جو ہے ایک مین کردار ادا کر رہا ہے جو ہے نیگوسیشن کے لیے. اور اس وقت جو ہے یہ جو دیکھیں یہ جو کر رہے ہیں نا، یہ میں کہوں گا کہ جو مزاحمت کی کوشش کرتے ہیں یہ پی ٹی آئی کو بھی ڈیمیج ہو رہا ہے اور یہ ملک کو بھی ڈیمیج کرنے کی وقتاً فوقتاً کوشش کرتے رہتے. آپ یہ دیکھیں نا، ابھی تھوڑے عرصے پہلے جب وہاں پہ یونائٹڈ نیشن میں جو ہوا جی ایس پی پلس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، ان کے جو فیملی کے ممبر تھے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے خود کہا میں فیملی ممبر ہوں، عثمان خان صاحب، ڈاکٹر عثمان خان صاحب، انہوں نے اوپنلی کہا کہ جی ایس پی پلس کینسل کر دینا چاہیے. اور دیکھیں ایسی چیزیں، یہ نیگیٹو باتیں کر کے یہ ملک کو ڈیمیج کرنے والی بات ہے. جہاں تک ابھی اس وقت مزاحمت کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی میں کہوں گا یہ پی ٹی آئی کو بھی ڈیمیج کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مزاحمت کر کے دیکھ لیا ہے، کچھ ابھی رزلٹس نہیں نکلا مزاحمت سے، الٹیمیٹلی مفاہمت ہی ہونا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے یہ مزاحمتی جو ہے دے دیا ہے کہ 10 تاریخ کو کہ ہم مزاحمت کریں گے اور 10,000 آدمی یا 50,000 آدمی. یہ جتنے بھی کرتے ہیں، یہ جو میں اپنے ویو سے دیکھ رہا ہوں، یہ مزید جو ہے نا پی ٹی آئی کو ڈیمیج اس لیے کر رہے ہیں کہ دیکھیں نا، انہوں نے کئی اٹیمپٹ کیے کہ جی ہم پہیا جام کر لیں گے، ہم ملک لاک ڈاؤن کر لیں گے، اور پھر وہ فیل ہوتے رہے. جب وہ فیل ہوئے تو لوگوں میں یہ جو مائنڈ میں آ رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ جو ہے کیوں کامیاب نہیں ہو رہے.
اور میں آپ کو بتاؤں اس دفعہ پھر یہ دوبارہ یہ کریں گے کہ بھئی ہم اتنے آدمی لے کے آ رہے ہیں، مگر میں آپ کو بتا دوں یہ پھر ناکامیاب ہوئیں گے. اور یہ ناکامیابی جو ہے میں کہوں گا پی ٹی آئی کو ڈیمیج کر رہی ہے. خدا را ٹیبل پہ بیٹھیں اور مذاکرات کی طرف جائیں. یہ جو ہے یہ کر کے عمران خان کو بھی ڈیمیج کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کو بھی ڈیمیج کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آئے. اس کی وجہ ہے کہ اگر وہ باہر آتے ہیں، جو میں کئی دفعہ آپ اگر میں نام لینے کا نہیں کہوں گی سر، میں نام لینے کا نہیں کہوں گی، لیکن میرا جہاں تک میں سمجھ پا رہی ہوں یہ آپ انہی لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو اس وقت بڑے عہدوں پر پاکستان تحریک انصاف کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اگر میں درست سمجھ پائی ہوں. بالکل. دیکھیں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے عہدوں پہ بیٹھے ہیں اور جو باہر بیٹھ کے ان کی روزی روٹی چل رہی ہے اس مہم سے، آپ یہ دیکھیں نا، کچھ لوگ ڈونیشن جمع کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے اپنے جو ہے سوشل میڈیا کے پیسے بنا رہے ہیں. میں بہت سے لوگوں کا نام لوں گا جو ڈونیشن جمع کر رہے ہیں، تو ان کی تو روزی روٹی چل رہی ہے یہ جو مزاحمت کے پروگرام دیتے. تو جن لوگوں کی روزی چل رہی ہے اور جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، لیکن سر یہ مزاحمت والی جو بات ہے یہ خود عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نے کی ہے. ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے فنڈ سے ہو یا کوئی بھی معاملات سے ہو، وہ تو ایک بہن کی حیثیت سے خان صاحب کے سائیڈ لے رہی ہیں. لیکن کیا ان کا بیان بھی محتاط ہونا چاہیے؟ کیونکہ مزاحمت کی بات تو علیمہ بی بی ہی کر رہی ہیں. بس دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، علیمہ بی بی جو ہے میری بہن ہے، وہ جو کر رہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ان کو بھی آپ یہ ٹھنڈے دماغ سے مطلب اور سوچیں کہ وہ ان کو جانتے ہوئے کہ جی عوام نہیں نکلے گی اور نہیں نکل رہی ہے، ایسے کالز دینے کا کیا فائدہ جس میں مزید پی ٹی آئی ڈی مورلائز ہو؟ مجھے تو یہ اس کا جواب کوئی چاہیے. جب بھی کال دیتے ہیں اور وہ فیل ہوتی ہے تو آپ بتائیں کہ ورکرز بھی ڈی مورلائز ہوتے ہیں اور جو پی ٹی آئی کے جو لیڈرز بھی ڈی مورلائز ہوتے ہیں. صحیح. لیکن سر اس سلسلے میں ابھی عید سے چوتھے پانچویں روز، عید الفطر کے چوتھے پانچویں روز جو بڑی ایکٹیویٹی ہوئی پشاور کے اندر ہوئی، وہ جو رہائی فورس عمران خان صاحب کے لیے تشکیل دی گئی ہے اور رجسٹریشن کا باقاعدہ آغاز کیا گیا ہے، اس کے اوپر کوسچنز یہ ریز ہو رہے تھے کہ اس فورس کا مقصد کیا ہوگا؟ کیا یہ چڑھائی کر دیں گے جیل کے اوپر؟ کیا کس مقصد کے لیے فورس بنائی جا رہی ہے؟ کیونکہ اگر آلریڈی آپ نے رجسٹریشن کرنی ہے، آئی ایس ایف کا پلیٹ فارم ہو اور بھی کئی دیگر پلیٹ فارم ہیں جس کے اوپر پی ٹی آئی کے لیے ورکرز ہیں، خان صاحب کے لیے نکلنے کو تیار ہیں، تو پھر اس قسم کے فورس اور پھر باقاعدہ رجسٹریشن کا مقصد سمجھ سے بالا ہے کہ آخر کیوں یہ فورس تشکیل دی جا رہی ہے؟ دیکھیں میں یہ کہوں گا یہ پی ٹی آئی کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے یہ تشکیل دی جا رہی ہے. اس کی وجہ آئی ایس ایف، ایل ایس ایف، یہ بہت سارے جو ادارے یہیں سے لیں گے نا، لوگ کہیں باہر سے تو نہیں آئیں گے اور نہ کوئی باہر سے نیا جو ہے نامنیشن آئے گا. یہ انہی میں سے لوگوں کو توڑ کے یہ دو دھڑے بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ کہ ایک یہ فورس دھڑا ہوگا اور دوسرا جو ہے پی ٹی آئی والی فورس ہوگی، تو وہ آپس میں نا اختلافی پیدا ہوگی اور یہ مزید جو ہے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچے گا. پہلے بھی دیکھیں بہت سارا لوگ کوشش کرتے رہے اور میں تو یہ بہت کلیئرلی دیکھ رہا ہوں اس فورس کے بعد دیکھیں نا انٹرنل رفٹ شروع ہو جائیں گے. آپ جن کو آپ فورس میں نہیں آئیں گے، کیا آپ ان کو غدار کہیں گے؟ کیا آپ ان کو بزدل کہیں گے؟ جو فورس میں آئیں گے ان کو کیا آپ دلیر کہیں گے؟ کیا کہیں گے آپ مجھے بتائیں نا. فرض کرے آئی ایس ایف میں 1,00,000 لوگ ہیں، اس میں سے 25,000 جوائن کرتے ہیں، جو 75,000 جوائن نہیں کریں گے ان کے لیے آپ کیا جواز دیں گے؟ کہ وہ بزدل ہیں یا وہ غدار ہیں؟ کیا وہ نہیں آنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ فورسز بنا کے یہ مزید پی ٹی آئی کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن سر اس میں جو ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اب تو ایک جلسے کے باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم پنڈی میں آئیں گے، جلسہ کریں گے، گورنمنٹ سے کہیں گے ہمیں این او سی وہ جاری کرے. لیکن ان کیس اگر این او سی نہیں ملتا تو جو لوگ جہاں پر ہوں گے ٹولیوں کی شکل میں وہ وہیں پر اپنا جلسہ شروع کر دیں گے. اس سے امن و امان کو کتنا خطرہ ہو سکتا ہے؟ راستوں کی بندش کے کتنے معاملات ہو سکتے ہیں؟ اور یہ بندوق کی نوک پہ کس طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے؟ اگر ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی
پارٹی کو سر دیکھتے ہیں تو باوجود مشکل میں ہونے کے باوجود، احتجاج کے اعلان کے باوجود، پیپلز پارٹی بھی ان کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہے، گورنمنٹ بھی ان کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہے، آفرز بھی ان کی پارٹی کو اور مولانا صاحب کو دی جا رہی ہیں. تو کہاں پر کمی بیشی پی ٹی آئی میں ہے کہ اتنی بڑی جماعت ہونے کے باوجود گورنمنٹ جو ہے آن بورڈ ان کو لینے کے لیے اب تیار ہی نہیں ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ، میں پھر بتا دوں، گورنمنٹ جو ہے ان کو لینے کے لیے تیار اس وقت ہوگی جب یہ جو ایک سنجیدہ بات چیت کرنے کو تو تیار ہوں. دیکھیں نا اس وقت آپ لیڈر کس کو کہیں گے؟ بیرسٹر گوہر کو کہیں گے، راجہ صاحب کو کہیں گے، علیمہ بہن کو کہیں گے، سہیل آفریدی کو کہیں گے، علی امین گنڈاپور کو کہیں گے. اس وقت آپ کس کے اوپر بیس کر رہے ہیں؟ بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین ہے، ان کے خلاف تو مہم چلا رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر بیٹھ کے لوگ. دیکھیں نا اس وقت کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہے. یہ جو آپ لیڈ کرنے والی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی کچھ ہمیں اختلافی آوازیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے مگر خیبر پختونخوا کی حد سے نظر آئی ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت سینٹ کے الیکشنز کا معاملہ چل رہا ہے اور خبریں تھی کہ عرفان سلیم صاحب جو ہیں ان کو اس جگہ پر الیکشن کی خالی سیٹ کے اوپر لا کر کھڑا کیا جائے گا. تو سینیٹر خرم ذیشان جو پی ٹی آئی کا حصہ بھی ہیں، خان صاحب کے قریبی بھی رہے، ان کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو صرف پشاور کی پارٹی بنا کر رکھ دیا، اس کو ساؤتھ ریجن کی طرف بھی لے کر چلیں. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب کی عدم موجودگی اور موجودہ جو کمزور فیصلے ہیں انہوں نے واقعی پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی جماعت کو صرف خیبر پختونخوا کی حد تک سیاسی جماعت بنا کر رکھ دیا؟ دیکھیں میں اس سے آپ سے اتفاق کروں گا کہ جس طریقے سے یہ جا رہے ہیں، اور دیکھیں ان کی جو ہے یہ بھی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کی حکومت خیبر پختونخوا میں ہے. اگر خیبر پختونخوا کو کے پی کے جس کو یہ ایک ایسا آئیڈیل سچویشن میں ہوتے نا تو یہ دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارا ایگزامپلز ہے. انہوں نے وہاں پہ بھی تو کچھ نہیں کیا. آپ مجھے بتائیں کیا کے پی کے روڈز، کے پی کے لوگوں کے ایشوز، کے پی کے انڈسٹریز، کے پی کے میں پانی، کے پی کے میں نوکری، کے پی کے میں صحت کے مسائل انہوں نے 14 سال میں حل کیے ہیں؟ وہاں تو 14 سال حکومت کی. دیکھیں وہاں پہ بھی وہی حال ہے جو کہ بدقسمتی سے سندھ کا ہے. آپ وہاں کے سڑکوں کو جا کے دیکھیں، وہاں کے ایشوز کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی تو دیکھیں کارکردگی اگر وہاں اتنی اچھی ہوتی تو لوگ اس کو ایگزامپل بناتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ آ کے دیکھیں کہ کے پی کے میں یہ کارکردگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب سر ایک آخری سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ملک کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے، ان کے مفاد کے لیے بارش کا جو پہلا قطرہ تھا وہ یقینی طور پہ آپ لوگ بنے تھے. آپ لوگوں نے اے پی سی بھی کال کی، آپ لوگوں نے اس کے اندر تمام لوگوں کو دعوت بھی دی، دورانی صاحب بھی آپ لوگوں کے ساتھ شامل رہے، نیشنل گورنمنٹ کے اوپر بھی بات کی گئی. اور چند روز قبل فواد چوہدری صاحب جب ہمارے شو کا حصہ تھے انہوں نے کہا ایک اور اے پی سی ہم بلانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور سب کو ہم دعوت دیں گے. آپ لوگوں کی جو کوششیں تھی، کاوشیں تھی، وہ کہاں تک پہنچی اور کتنا اس کے اوپر ایک پازیٹیو رسپانس گورنمنٹ ہو یا پی ٹی آئی ان کی حد تک آپ لوگوں کے پاس پہنچا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ جو اس وقت برسر اقتدار ہیں وہ بھی ہم کو بڑا پازیٹیو رسپانس ان سے بھی ملا اور ہم کو گورنمنٹ سے بھی پازیٹیو رسپانس ملا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو اس وقت جو ہے سٹنگ گورنمنٹ سے کافی پازیٹیو رسپانس ملا، مگر اس کو ڈیمیج جو ہے وہاں سے جو میسیجز اور ٹویٹس اور جو اسٹیٹمنٹس آتے ہیں اس کے بعد آپ مجھے بتائیں ہم کس منہ سے گورنمنٹ کے پاس بیٹھیں گے؟ آپ بتائیں نا، ہم بات کر رہے ہیں مفاہمت کی، جہاں ہم مفاہمت کی اور بہتری کی بات کرتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی ایسا ایک میسج یا ٹویٹ آ جاتا ہے جو کہ مزید اس کو دوری کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے. ہم تو بہت کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنی کوششیں چھوڑ بھی نہیں رہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جی نزدیکی آ جائے اور ہم بہتری کی طرف جائیں اور جو ہے ہم جو ہے اس چیز کو جو ہے مفاہمت کو لے کے چلیں. مگر کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ مفاہمت کامیاب ہو، وہ چاہتے ہیں کہ جی خان صاحب جو ہے مزید اندر رہیں اور ان کے میں پھر کہوں گا ان کی دکانیں چمکتی رہیں.
ٹھیک ہے سر، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کے 1 سے 1.5 منٹ میں مزید اور لینا چاہوں گی، کیونکہ سر یہ جو آپ نے گفتگو کی ہے اس کے اندر ہمیں بھی، ہمارے تک بھی یہ باتیں آئی تھی، جو سینئر لیڈر ہیں وہ سب یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر سب جگہوں پہ بات ہو سکتی ہے تو ہمیں بھی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ایٹ لیسٹ ہمیں بات چیت کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ آپ کے نزدیک اگر ایک آخری چانس اور ملنا چاہیے، صورتحال جیسے آپ بتا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی آپ کو ایک پازیٹیو رسپانس تھا، اگر باغ ڈور سنبھالنے کی بات ہو تو کن لوگوں کے ہاتھ میں، کن سینئر لوگوں کے ہاتھ میں جو اس وقت پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، اگر پی ٹی آئی کی باغ ڈور دے دی جائے تو عین ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے چند مہینوں کے اندر نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ایک پولیٹیکل سپیس بن سکے؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، پولیٹیکل لوگوں کے ہاتھ میں پی ٹی آئی کو دینا چاہیے، چاہے وہ جو بیسیکلی پرانے ہوں یا نئے ہوں، نان پولیٹیکل لوگوں کے ہاتھ میں، اس میں میں کسی کے اگینسٹ نہیں ہوں۔ آپ نے دیکھے بیرسٹر جو ہے بہت کامیاب وکیل ہے، بہت کامیاب بیرسٹر کورٹ میں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں پولیٹیکل لوگوں کے اگر ہاتھ میں یہ پالیٹکس ہوگی تو وہ بہتری کی طرف سوچ سکتے ہیں، وہ بہتر سوچ سکتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں ایک پولیٹیکل لیڈر، بہت کامیاب پولیٹیکل لیڈر، ایک سپریم کورٹ میں جا کے وہ وکالت نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو وکیل ہے وہ ان کے جو ہے پروفیشنلی وہ بہت زیادہ ساؤنڈ ہے۔ اسی حساب سے دیکھیں میں کہوں گا پولیٹیکل لوگوں کے ہاتھ میں دینی چاہیے، اور پولیٹیکل لوگ پی ٹی آئی میں جن کو انہوں نے سائیڈ لائن کیا ہوا ہے، بہت سے لوگوں کو، پولیٹیکل لوگوں کو سائیڈ لائن کیا ہوا ہے، تو ان لوگوں کو آگے آنے دیں تاکہ جو ہے پولیٹیکلی چیزوں کو سالو کیا جائے۔ صحیح، بالکل۔ سیاسی راستہ اگر نکالنا ہوگا تو سیاسی اور دانش مند لوگوں کے ہاتھ میں باغ ڈور دینی ہوگی، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس پولیٹیکل سپیس حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں بنے گا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ سینئر تحریک انصاف کے سابق رہنما محمود مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کے لیے بے حد شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔